फेक न्यूज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जनाब फैलाई गई। कागजात नामजदगी जमा करवाने का जनाब वक्त जो है वो अब ख़त्म हो गया है, तो अल्लाह ही खैर करे। मैं देखें बाकी स्टेजेस जो हैं वो किस तरह कवर होती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है लीडरलेस जमात है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आखिरी दिन था अपने पेपर्स जमा करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, बल्कि मैं एक जगह पे पढ़ा था, किसी ने बड़ी अजीब लाइन लिखी हुई थी, आज आखिरी दिन था पेपर नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने के लिए और आज आखिरी दिन था नॉमिनेशन पेपर्स छीनने के लिए। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल जनाब आखिरी दिन था, कुछ इसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन जो है वो नॉमिनेट हुआ है, ख़ास तौर पे वुमेन रिजर्व सीट्स के ऊपर कुछ उसके बारे में बात करेंगे। एक बहुत बड़ा शॉकर है मुस्लिम लीग नून की लिस्ट के अंदर, कुछ उसके बारे में भी बात करते हैं। इसके साथ साथ फेक न्यूज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जनाब फैलाई गई और बहुत से लौंडे लपाड़े भी जो है वो उसके ऊपर लग गए, कुछ उसके बारे में भी बात करते हैं। तो ख़बरें काफ़ी ज़्यादा हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के टारगेट की तरफ हम लोग चल रहे हैं बड़ी तेज़ी से और इंशाल्लाह जल्द, बहुत जल्द, ये मेरी उम्मीद से भी जल्दी इंशाल्लाह हम इसको अचीव कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, एक तो ट्विटर के ऊपर एक टॉप ट्रेंड बन गया एंकर पर्सन के हवाले से, और वो हैं जी गरीदा फारूकी। उनके बारे में जनाब टॉप ट्रेंड बन गया, गरीदा मस्ट अपोलोजाइज। ये ट्विटर के ऊपर ये ट्रेंड चलता रहा। इसका बैकग्राउंड ये है कि गरीदा ने जाके एक शो रिकॉर्ड किया बलोच यकजहती कौंसिल के साथ इस्लामाबाद में, और डॉक्टर महारंग बलोच, वो खातून जो एक्चुअली बलोच ख़वातीन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनको लीड कर रही थी और लीड करके यहाँ तक लेकर आई थी इस्लामाबाद तक, वो इस वक्त वहाँ पे एहतजाज कर रही हैं। तो गरीदा फारूकी उनसे इंटरव्यू करने के लिए वहाँ पे गई और वहाँ पे जाके जो उनसे वो क्वेश्चंस कर रही थी, तो एक क्वेश्चन उन्होंने किया कि जी क्या वो दहशतगर्द तंजीमों की भी मज़म्मत करती हैं, वो दहशतगर्द तंजीमें जो बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही हैं। इसके जवाब में डॉक्टर महारंग ने जो है बराह रास्त कोई मजम्मत नहीं की और उससे उन्होंने गुरेज किया, और जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक बहस चलना शुरू हो गई कि क्या ये ऐसा होना चाहिए था, क्या ये क्वेश्चन करना चाहिए था। कुछ लोग इसके हक़ में थे कि नहीं क्वेश्चन करना चाहिए था, कुछ का ये कहना था कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था। मतीउल्लाह जान जो ख़ुद एक सीनियर एंकर हैं, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया कि दहशतगर्दों की मजम्मत सियासतदानों से कराई जाती है, ना कि उन मजलूमों से जिन्हें रियासती और गैर रियासती दोनों अनासर से ख़तरा होता है, और उन्हें उन इलाक़ों में लौटना होता है जहाँ रियासती और गैर रियासती अनासर मिलकर इनकी जान के दरपे होते हैं। जिन सहाफ़ियों को महारंग बलोच के जवाब पर एतराज़ है, वो ख़ुद बलोचिस्तान जाकर महारंग बलोच के इलाके में रहकर उन बलोच तंजीमों की मजम्मत करके दिखाएँ। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। वैसे सियासतदानों और ताकतवर रियासती एहलकारों से कभी लापता अफराद के बारे में जो सवाल करने की हिम्मत नहीं रखते, वो इन मजलूमों पर अपनी सहाफ़त का रोब डालकर फ़ख्र करते हैं। और उसके बाद उन्होंने भी जो है वो हैशटैग इस्तेमाल किया कि गरीदा मस्ट अपोलोजाइज़। सरफराज बुगटी साहब जो साबिक वज़ीर दाखिला, निगरां वज़ीर दाखिला थे और अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा सहाफ़ती बदयानती की मिसाल देखनी हो तो ये ट्वीट देखनी चाहिए। मतीउल्लाह जान साहब ने कमाल महारत से जालिम को मजलूम करार दे दिया। महारंग लांगव उर्फ महारंग बलोच की दहशतगर्दों की मजम्मत ना करने की वजह सिर्फ ये है कि उनके अपने वालिद अब्दुल गफ़ार लांगव ना सिर्फ BLA का हिस्सा रहे बल्कि अंदरूनी लड़ाई में मारे गए थे। अब महारंग ना दहशतगर्दों की मजम्मत करती हैं, ना दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वाले बेगुनाह निहत्ते बलोचों और पाक फ़ौज के जवानों की। तो ये उन्होंने, तो वो ये दो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जो मैं आपसे वही मैं बात कर रहा था। अब ये ना बड़ा एक ग्रे एरिया है, बड़ा ट्रिकी एरिया है कि क्या वाकई जिस तरह मतीउल्लाह जान कह रहे थे कि क्या इन लोगों से जो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है और बलूचिस्तान से लॉन्ग मार्च करते करते यहाँ पे पहुँचे हैं, उनसे इस किस्म की बात कहनी चाहिए कि जी आप करें, आप इसकी भी मजम्मत करें। और दूसरी बात ये कि ये भी हकीकत है कि अगर कोई भी जुल्म सितम हो, चाहे वो किसी की भी तरफ से हो, चाहे वो रियासत की तरफ से हो या दहशतगर्दों की तरफ से हो, वो बिल्कुल काबिल मजम्मत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर दोबारा लाइन वही आती है कि दहशतगर्दी की क्या डेफिनेशन क्या है, क्योंकि ये ज़हन में रखिएगा कि ये एक ऐसा टर्म है जिसमें अफ़गानिस्तान के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल वो उसको फ्रीडम फाइटर भी कहते हैं, लेकिन दूसरी साइड जो है उन्हें दहशतगर्द भी कहती है। तो ये एक बड़ा ग्रे एरिया है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये बहरहाल ये ट्विटर के ऊपर ये बहस चल रही है, आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आप इस सिलसिले में जो है वो क्या समझते हैं। दूसरी बात ये
کہ وفاقی تحقیقاتی اداروں نے چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر کردار کشی کی تحقیقات مکمل کر لی ہیں. تحقیقاتی اداروں کی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سپریم کورٹ ججز کے خلاف مہم میں سیاسی جماعت سے جڑے اکاؤنٹس ملوث پائے گئے ہیں. ججز کی بیگمات کی ایئرپورٹس پر چیکنگ سے متعلق پرانے خط کو منصوبہ بندی سے استعمال کیا گیا. اس میں بتایا گیا کہ سوشل میڈیا پر عدلیہ, ججز اور ان کے اہل خانہ سے متعلق ہتک آمیز مہم چلائی گئی. ایویشن ڈویژن کا 12 اکتوبر کا مراسلہ 60 دن بعد سیاسی جماعت سے وابستہ اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوا. سپریم کورٹ نے 18 دسمبر کو وضاحت جاری کی, پھر بھی کردار کشی مہم جاری رہی. تجزیہ کاروں کے مطابق اگست 2023 میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی کردار کشی کی گئی. ٹرول سے ججز کو دباؤ میں لانے کا طریقہ واردات افسوسناک اور قابل مذمت ہے. چیف جسٹس اور ججز کو نشانہ بنانے کا مقصد اہم مقدمات کو متاثر کرنا ہو سکتا ہے. قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر اعلیٰ عدلیہ کی ہرزہ سرائی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کر کے کرداروں کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ سینئر کورٹ رپورٹر ہیں عمران وسیم صاحب, انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ کی. میں وہ ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا سپریم کورٹ سے بڑی خبر, عمران خان ضمانت, ججز کی جلد بازی یا پھر ٹائپنگ کی غلطی. سائفر کیس میں عمران خان پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ خلاف ورزی کی جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ 5(3)(a)(b)(c) ہیں. سیکشن 5(3)(a) کی سزا 14 سال یا سزائے موت ہے. سپریم کورٹ میں دوران سماعت بھی ججز نے سیکشن 5(3)(a) پر سوالات کیے یہ دفعہ کیسے لگ سکتی ہے, لیکن ضمانت کے تحریری حکم نامے میں سیکشن 5(3)(a) کا ذکر کرنے کے بجائے حکم نامے میں 5(3)(b) کا لکھا گیا, جس کی سزا صرف 2 سال یا جرمانہ ہے. اب یہ غلطی ہے یا جلد بازی, لیکن فیصلے میں 5(3)(a) کا ذکر ہوتا تو عمران خان کو ٹرائل میں بھی فائدہ ملتا. تو یہ ایک بڑی ٹیکنیکل چیز ہے جو عمران وسیم صاحب نے آئیڈینٹیفائی کی ہے. میرے خیال میں سپریم کورٹ اس کے اوپر جب دوبارہ بیٹھتی ہے تو پھر وہ اس کی کلیئرٹی دے سکتی ہے کہ ایکچولی معاملہ کیا ہے, کہ آخر ایسا کیوں ہوا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا جناب وقت جو ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے اور 4:30 بجے تک کا اس کا ٹائم تھا آج. اور تمام کاغذات نامزدگی جو لوگ جمع کرا سکے, جو نہیں کرا سکے وہ تو پرابلم میں رہے, لیکن جنہوں نے جمع کرا دیا ہے ان کے ڈاکومنٹس اب جمع ہو چکے ہیں. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ یہ جو ٹائم تھا اس کو 2 دن کے لیے ایکسٹینڈ کیا گیا. مختلف سیاسی جماعتوں نے کہا کہ جناب ہمیں 2 دن کی ایکسٹینشن اس کے اندر دے دیں, اور وہ 2 دن کی ایکسٹینشن دے دی گئی. لیکن جس طریقے سے یہ سارا کچھ ہینڈل ہوا ہے, لوگوں سے نامینیشن پیپرز چھینے گئے, پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو روکا گیا, کچھ کے وکلا غائب ہو گئے, کچھ کے نامینیشن پیپرز غائب ہو گئے, کچھ ڈاکومنٹس پہ انیشلی جمع نہیں کرا سکے, اس کے بعد اب جا کے انہوں نے ڈاکومنٹس جمع کرائے ہیں. ایک عجیب حاصل تھی اس پورے صورتحال کے اندر. مطلب نتھنگ وینٹ اسموتھلی فرینکلی اسپیکنگ فار ون پارٹی. باقیوں کے لیے تو جو ہے وہ ریلیکسیشن تھی, لیکن فار ون پارٹی اٹ ڈڈ ناٹ گو اسموتھلی. تو کافی مطلب پرابلمس دیکھنے میں آئیں. اب یہ پہلا مرحلہ تھا, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ بھی پہلا مرحلہ ہے کہ آپ نے نامینیشن پیپرز لیے اور اس کے بعد جمع کروائے. یہ پہلا مرحلہ ہے. ابھی اس کی اسکروٹنی ہونی ہے, اس کے اوپر اعتراضات ہونے ہیں, اس کے بعد سمبلز الاٹ ہونے ہیں, اس کے بعد بیلٹ پیپرز ہونے ہیں. یہ ساری چیزیں بھی بعد میں آنی ہیں. تو اللہ ہی خیر کرے, میں دیکھیں کہ آگے چل کے جو ہے یہ باقی سٹیجز جو ہیں وہ کس طرح کور ہوتی ہیں. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے جناب سیاسی جماعتوں کی تازہ ترین فہرست جاری کر دی ہے. اس میں 175 سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں. پارٹی سربراہان کی لسٹ سے جو ہے وہ عمران خان کا نام ہٹا دیا گیا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے نام کے ساتھ پارٹی قیادت کا خانہ جو ہے وہ خالی رکھا گیا ہے. سو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نظر میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے لیڈر لیس جماعت ہے اس وقت. نہ عمران خان اس کے چیئرمین ہیں اور نہ گوہر خان صاحب اس کے چیئرمین ہیں, دونوں ہی نہیں ہیں. تو یہ معاملہ بھی جو ہے وہ ہوا میں لٹکا ہوا ہے. پرویز کھٹر کی جماعت پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بھی بطور سیاسی جماعت جو ہے اب اس فہرست کے اندر شامل ہے. دوسری بات یہ کہ ہم نے آپ کو, اگر آپ کو یاد ہو کہ جس دن بلے کا نشان لیا گیا تھا تو اس دن میں نے جو ویلاگ کیا تھا, میں نے اس میں چند چیزیں بتائی تھی جو پاکستان تحریک انصاف کو ہٹ کر سکتی ہیں. اور اس میں سے ایک چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ ریزرو جو سیٹیں تھیں خواتین کی, مائنورٹیز کی, میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ پرابلماٹک ہو سکتی ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کو آگے چل کے ریلیف نہ ملا. تو یہ پرابلماٹک ہو سکتی ہے کہ ان کی جو خواتین ہیں جو ریزرو سیٹس کے اوپر آنی چاہیے یا آ سکتی تھیں وہ نہیں آ سکیں گی. اور وہی ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو لسٹیں جمع کروائی گئیں اسے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ماننے سے انکار کر دیا ہے. لیکن اس کے اندر بھی ایک ٹیکنیکلٹی ہے, اور ٹیکنیکلٹی یہ ہے کہ آبویسلی ابھی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کورٹوں میں, اور کورٹ میں جا کے جو ہے جب اس کا دروازہ کھٹکھٹائے گی, اور اگر ان کو کل کو وہاں سے ریلیف مل گیا تو یہی لسٹیں جو ہیں پھر ایکسیپٹ بھی کر لی جائیں گی. تو مطلب اکارڈنگ ٹو جو سچویشن ہے, جو اس وقت لیگل پوزیشن ہے سارے معاملے کی, اس کے مطابق ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ ریاکٹ کیا ہے اور ان فہرستوں کو لینے سے انکار کر دیا ہے. دوسری بات یہ
کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے وہ بھی لسٹیں جو ہیں وہ جمع کروائی گئیں خواتین کے حوالے سے، اور اس کے اندر جو ہے مخصوص نشستوں کی جو لسٹیں ان کی جمع کروائی گئی ہیں، اس میں جو لسٹ آ رہی ہے جو شروع سے ہے، اس میں طاہرہ اورنگزیب، یہ مریم اورنگزیب کی والدہ ہیں، ان کا نام ہے شائستہ پرویز ملک۔ شائستہ پرویز ملک جو ہیں وہ پرویز ملک صاحب کی مطلب بیوہ ہیں، اور ان کا نام جو ہے نمبر 2 کے اوپر ہے۔ مریم اورنگزیب ان کو تو آپ جانتے ہیں، نمبر 3 پہ نصرت صادق، مسرت آصف خواجہ صاحب کی اہلیہ، سیما جیلانی، شزا خواجہ ان کی بھتیجی ہیں، رومینہ خورشید عالم۔ اچھا، رومینہ خورشید عالم جو ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رومینہ جو ہیں وہ پہلے کرسچن تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے کنورٹ کیا، شی بیکیم اے مسلم۔ یہ لاسٹ ٹائم بھی ایم این اے تھیں، اور ان کو دوبارہ اس لسٹ کے اندر جو ہے شامل کیا گیا۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کی کافی تعریف کرتی ہے کہ بڑی ہارڈ ورکنگ خاتون ہیں، تو ان کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے، وجیہہ قمر، اور پھر دیگر بھی ہیں، لیکن انوشا رحمان صاحبہ کا نام بھی جو ہے اس میں شامل ہے۔ جو سب سے بڑا نام آیا ہے جو غائب ہے، وہ نام ہے جناب مائزہ حمید صاحبہ کا۔ مائزہ حمید گجر صاحبہ جو ہیں، ان کا نام اس لسٹ میں شامل نہیں ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ صرف اس لسٹ میں نہیں، قومی اسمبلی کی وہ لاسٹ ٹائم ایم این اے تھی ریزرو سیٹس کے اوپر، صرف ان کا نام نہیں بلکہ ان کا پنجاب اسمبلی کے اندر ایم پی ایس کی لسٹ کے اندر بھی نام نہیں ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مائزہ حمید صاحبہ کو جو ہے ٹوٹلی اسٹرائک آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، میری اطلاعات کے مطابق ان کو پارٹی کے اندر ہی جو ہے وہ کافی حد تک سائڈ لائن کر دیا گیا تھا، اور خاص طور پہ جو مجھے چند اطلاعات ملی تھی، دیر کوڈ بی ادر ریزنز آلسو، لیکن ون ریزن دیٹ آئی فاؤنڈ آؤٹ واز کہ مسلم لیگ نون کی یہ جو ٹاک شوز میں جا کے ریپرزنٹیشن کرتی تھی نا، تو اس کے اندر بہت ہی ان کا جو ہوم ورک ہوتا تھا بڑا کمزور ہوتا تھا، اور پارٹی کے لیے اسٹرینتھ دینے کے بجائے یہ اور بھی کوئی نہ کوئی ایسا بیان دے دیتی تھی کہ پارٹی جو ہے اور بھی پرابلم میں چلی جاتی تھی۔ ایل پریپیئرڈ اور وداؤٹ اینی پراپر ہوم ورک یہ اکثر ٹاک شوز کے اندر جاتی تھیں، اور پرابلم پارٹی کے لیے بہت بڑی پرابلم جو ہے وہ کریٹ کر کے آ جاتی تھی۔ تو ان کو بالکل ہی اس مرتبہ جو ہے وہ لسٹ سے ہی نکال دیا گیا ہے، جو انیشل ابھی یہ جو 20 خواتین کی لسٹ آئی ہے اس میں سے نکال دیا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کی جو لسٹ آئی ہے اس میں ذکیہ خان صاحبہ، عشرت اشرف، تہمینہ دولتانہ، اس میں بھی مریم اورنگزیب کا نام ہے، لیکن اوبیسلی مریم اورنگزیب اگر قومی اسمبلی میں چلی گئی تو پھر پروونشل سے ہو سکتا ہے نکل جائے، یا ہو سکتا ہے وہ اس مرتبہ ادھر آنا چاہیں، پتہ نہیں۔ عظمہ بخاری کا نام جو ہے وہ جناب 5ویں نمبر کے اوپر اس مرتبہ آ گیا ہے۔ تو ہنا پرویز بٹ، سلمہ سعدیہ تیمور، راحیلہ خادم، بشرا بٹ، ثانیہ عاشق کا نام جو ہے وہ پچھلی لسٹ سے اس مرتبہ نیچے آ گیا ہے۔ تو غالباً پہلی یہ لسٹ میں جو آپ کو یاد ہوگا جب پہلے پنجاب کے الیکشنز ہونے والے تھے جو کہ نہیں ہوئے تھے، اس میں ان کا نام اوپر تھا، لیکن اس مرتبہ ان کا نام جو ہے اب نیچے آ گیا ہے۔ سلمہ بٹ، کنول پرویز، مہوش سلطانہ، نوشین عدنان، 58 خواتین کے نام جو ہیں وہ اس لسٹ کے اندر دیے گئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کتنی خواتین جو آ سکتی ہیں۔ اسی طرح استحکام پاکستان پارٹی نے بھی اپنی لسٹ جمع کرائی ہے، اس میں منیزہ حسن صاحبہ۔ اچھا، منیزہ حسن صاحبہ جو ہیں وہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے اندر تھیں، اور پی ٹی آئی کی لسٹ کے اوپر پچھلی دفعہ وہ پی ٹی آئی کی ایم این اے تھیں۔ اس مرتبہ استحکام پاکستان پارٹی کی لسٹ کے اندر جو ہے وہ پہلی ترجیحی بنیادوں کے اوپر ان کا نام جو ہے آیا ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر فردوس عاشق اوان صاحبہ کا، اور تیسرے نمبر پہ آسیہ عظیم صاحبہ کا نام جو ہے وہ یہاں پہ آیا ہے۔ تو منیزہ حسن صاحبہ میرے خیال میں ان کا نام تو ہو ہی جائے گا، دیکھتے ہیں فردوس عاشق اوان صاحبہ جو ہیں وہ پہنچ پاتی ہیں یا نہیں۔ ویسے فردوس عاشق اوان صاحبہ جو ہے ویسے بھی الیکشن لڑ رہی ہیں، جنرل الیکشن بھی لڑ رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، میں وہ جو نون لیگ کی لسٹ میں بات کر رہا تھا اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک چیز میں بتانا بھول گیا، وہ یہ ہے کہ وجیہہ قمر صاحبہ 9ویں نمبر کے اوپر ان کا نام ہے۔ وجیہہ قمر صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایم این اے تھیں پچھلی دفعہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، تو اس کے اندر وہ پی ٹی آئی کی ایم این اے تھی۔ اس مرتبہ ان کا نام بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی اس لسٹ کے اندر، قومی اسمبلی کی لسٹ کے اندر جو ہے وہ آ گیا ہے۔ باقی لسٹ جو ہے وہ مختلف سیاستدانوں کے رشتہ داروں سے بھری پڑی ہے، یہ جو خواتین کی آئی ہے۔ جو پنجاب اسمبلی میں تھی اس میں بھی ایک انٹرسٹنگ نام ہے عظمیٰ کاردار صاحبہ۔ عظمیٰ کاردار بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی اے تھیں، اور عمران خان صاحب کے دور میں ان کا نام بھی جو ہے اس مرتبہ مسلم لیگ نون کی لسٹ کے اندر اب آ گیا ہے۔ اب دیکھیں اس پہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، ایک عدد اب آ جائیں ذرا، ایک فیک نیوز جو پھیلائی گئی، بڑی امبیرسمنٹ ہوئی اس کے اوپر، بہت امبیرسمنٹ ہوئی، اور وہ امبیرسمنٹ یہ تھی کہ ایک خبر پھیلائی گئی پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب کی جانب سے، اور انہوں نے کہا
کہ جی کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت وحشیانہ تشدد کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سابق ایم این اے بلال ورک صاحب کے اوپر، اور ان کی تصویریں بھی جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر چلا دی گئیں. انہوں نے کہا کہ بلال ورک کے بھائی کو اغوا کر لیا گیا ہے، پی ٹی آئی کے امیدواروں پر تشدد کیا جا رہا ہے، کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، یہ سب کچھ انہوں نے کہا. اس کے بعد عدنان عادل صاحب ہیں، یہ بھی ایک صحافی ہیں، صابر شاکر صاحب ہیں، اور بھی چند صحافی ہیں جنہوں نے اس کے اوپر ٹویٹس بھی کی، ویلاگز بھی کیے کہ جناب یہ پاکستان تحریک انصاف کے صاحب جو ہیں بلال ورک صاحب، ان کو پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کی آنکھ زخمی ہو گئی ہے. مطلب اس حد تک جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوا. لیکن اس کے بعد ہوا گیا کہ عائشہ منظور وٹو صاحبہ ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا. اب عائشہ منظور وٹو صاحبہ جو ہیں وہ بلال ورک صاحب کی اہلیہ ہیں، اور انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ جی آئی ہیو بین ریسیونگ میسیج اینڈ کالز سو اٹ از ٹو کلیریفائی دیٹ مائی ہسبینڈ چودھری بلال احمد ورک فارمر ایم این اے از ٹوٹلی فائن. All the rumors that are being circulated on social media are fake and complete lies, especially a picture of him with injured eye. He had accident a few weeks ago and had minor eye surgery from Hamid Lateef Hospital, Lahore, and now fully recovered, alhamdulillah. تو یہ بیسکلی ان کی اہلیہ نے بتایا کہ جی ان کا پچھلے دنوں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور حمید لطیف ہاسپٹل کے اندر جو ہے ان کی آنکھ کی سرجری ہوئی ہے، ان کو کوئی پولیس نے مارا شارا نہیں ہے، یہ سب کچھ غلط ہے. اب یہ دیکھیے یہ ہے وہ ٹائم، یہ میری بات ذرا غور سے یاد رکھیے گا کہ یہ وہ ٹائم اب شروع ہو چکا ہے کہ ایک انفارمیشن وار جو ہے نا وہ چلے گی، اور اس کے اندر فالس نیوز، فیک نیوز، اس کے ذریعے بھی جو ہے پروپیگنڈا بلڈ اپ کیا جائے گا. اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک سیزنڈ صحافی کا پتہ لگتا ہے کہ بھائی آپ چیز کو نا پہلے ٹھوک بجا کے ویریفائی کر لیں کہ کیا یہ خبر فیک تو نہیں ہے. اب یہی ہوتا ہے کہ آپ اتنی جلدی چلائیں. ایک تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سے جو ہے نا وہ ہمارے صحافی جو ہیں وہ پارٹی کے لوگوں کے اتنا قریب ہوتے ہیں کہ وہ بس کچھ بول دے اور آپ ڈک 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 پیچھے چلنا شروع ہوتے ہیں کہ ہاں جی اس نے کہا. تو وہ جس طرح ابھی پچھلے دنوں وہ ملکو کے والے سے شہباز گل نے پورا ویلاگ کھڑکا دیا، اس انسان نے یہ تک نہیں چیک کیا، اور وہ بھی جو ہے وہ ایک فیک نیوز تھی. بعد میں جو ہے وہ بہت سے لونڈے لپاڑے اس کے اندر بیوقوف بنے، شہباز گل بھی بیوقوف بنا اور بھی بہت سے لوگ بیوقوف بنے. تو اسی لیے بھائی ایک دفعہ چیک کر لیجئے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے، بہت سی جگہوں پہ زیادتی ہوئی ہے، لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، گرفتار کیا گیا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کے ہسبینڈ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی گئی، یہ سارا کچھ ہوا، ان کا ہاتھ تک زخمی ہو گیا، بہت سے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی ہوئی. بٹ یو اسٹل ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین فیک اینڈ ریئل نیوز پلیز. تو یہ صورتحال جو ہے وہ چل رہی ہے. ایک فیک نیوز تھی جس کے اوپر یہ سارا کچھ جو ہے وہ چلتا رہا. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ جو ہے وہ شفقت محمود صاحب نے ٹویٹ کیا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. انہوں نے کہا فائلڈ مائی پیپرز یسٹرڈے فار NA 128 اینڈ PP 170. آئی ایم گریٹفل ٹو دا پیپل آف دا کنسٹیچوئنسی فار ٹوائس electing me to the National Assembly. In return, I have served them to the best of my ability and inshallah if elected will do so again. انہوں نے کہا میں نے NA 128 اور PP 170 کے نامینیشن پیپرز جمع کرا دیے ہیں، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس سے پہلے 2 دفعہ شفقت محمود صاحب لاہور سے 2 دفعہ مسلسل یہ حلقہ جیت چکے ہیں، تو اب دوبارہ انہوں نے یہ جمع کروائے ہیں اپنے نامینیشن پیپرز. شہباز گل صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا اور ان کو ایک تانا مارا شفقت محمود صاحب کو. انہوں نے کہا پچھلے کئی مہینے سے آپ کی طرف سے کوئی ٹویٹ نہیں آئی، کئی ظلم ہوئے پارٹی پر، کوئی مذمتی ٹویٹ نہیں آیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ کو ٹویٹر اکاؤنٹ واپس دستیاب ہو گیا. ویسے یہ PP 170 والا کام صحیح کیا ہے، آپ کے ہوتے ہوئے CM کسی اور کا حق تو بنتا ہے نہیں ہے. تو یہ انہوں نے ان کو ایک ٹونٹ مارا. اچھا اب یہ ویسے اس کے اندر تھوڑی سی کلیئرٹی کی ضرورت. شفقت محمود صاحب یہ فیکٹ ہے کہ یہ جب سے 9 مئی کے بعد جو بھی صورتحال بنی ہے، شفقت محمود صاحب کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے تھے. مطلب کہیں پہ بھی نہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر کہیں نظر آ رہے تھے، نہ پارٹی ایکٹیویٹیز کے اندر کہیں پہ وہ نظر آئے، بالکل پس پردہ چلے گئے تھے. تو یہ تو حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن کیا کون رہا ہے؟ شہباز گل. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.